दुनिया का ग़ालिबन सबसे पुराना इदारा जो डेमोक्रेसी के बारे में डाटा इकट्ठा करता है और तहकीक करता है वो वीडैम इंस्टीट्यूट है, जिसको वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। ये स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर कायम है। और आप हैरान होंगे कि ये 1789 से ये काम कर रहा है, यानी यूँ समझिए कि 236 साल हो गए हैं इसको ये काम करते हुए। और इस लिहाज से ग़ालिबन ये दुनिया का सबसे पुराना इदारा है जो डेमोक्रेसी के मामलात और उसके डेटा के बारे में तहकीक करता रहता है। तो अभी इन्होंने 2025 की जो रिपोर्ट है, यानी 2025 की परफॉर्मेंस है, लेकिन वो रिपोर्ट का टाइटल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2026 है, वो जारी किया है उन्होंने। और उसका टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। उसका जो टाइटल है वो है अनरेवलिंग द डेमोक्रेटिक एरा, यानी जो जमहूरी दौर है वो बिखर रहा है, वो टूट रहा है, वो फना हो रहा है। उसके आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, लेकिन जो इम्प्लिकेशंस है वो बड़ी क्लियर है। और ये क्यों वो कह रहे हैं कि ये अनरेवलिंग हो रही है डेमोक्रेटिक ईरा की, इसके अंदर जो उन्होंने चंद वो जो स्टेटिस्टिक्स दिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उससे आपको पता चलेगा कि वाकई ये जो शक है कि जमहूरी दौर का इख्तिताम हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, वो टूट रहा है, वो टूट फूट का शिकार है, ये आपको वाज़ेह हो जाएगा। वीडैम इस लिहाज से मुमताज़ है, यूनिक है कि ये बहुत ही एक डिटेल्ड मैथडोलॉजी यूज़ करता है डेमोक्रेसी के मुख्तलिफ़ मुल्कों को स्कोर करने के लिए, उनकी रैंकिंग करने के लिए। ये मोस्टली जो एकेडमिक लोग हैं, जो यूनिवर्सिटियों में तहकीक करने वाले लोग हैं, ये ज़्यादातर उनके लिए रेलेवेंट है इसकी तहकीक। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है कि एक आम आदमी के लिए, बल्कि एक आम औसत दर्जे के एक्सपर्ट के लिए भी शायद इसको पूरी तरह से डिसाइफर करना या उसको समझना आसान नहीं होगा। इसलिए हम उसको बहुत ही आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करेंगे कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। और वो क्लेम करते हैं कि उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट मैथडोलॉजी है जिसको वो यूज़ करते हैं। और ये कोई तकरीबन इस रिपोर्ट के जो 2025 की रिपोर्ट है, इसको कंपाइल करने में उनका कहना यह है कि हमने 4200 एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स की कंट्रीब्यूशन इसके अंदर शामिल है, 4200 स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स की। और जमहूरियत के जो मुख्तलिफ़ एट्रीब्यूट्स होते हैं ना कि साहब जमहूरियत क्या चीज़ जमहूरियत को अच्छा बनाएगी और क्या चीज़ जमहूरियत को बुरा बनाएगी। आपको मालूम है इलेक्शन होता है और आपकी इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है, इस तरह की चीज़ें। तो ये 600 एट्रीब्यूट्स हैं, 600, जिनको मुख्तलिफ़ एट्रीब्यूट्स के उन्होंने स्टडी करके इस नतीजे पे पहुँचे हैं जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, बैनुल-अक़वामी तौर पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 5 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। और उन 5 चैप्टर्स के अंदर से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें निकल के आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया 1978 में जो जहाँ खड़ी थी ना, बड़ी तरक्की करने के बाद अब वापस धकेल दी गई है 1978 के पीरियड में। और आपको पता है 1978 इसलिए बहुत अहम है कि 1974 में यूरोप का एक मुल्क पोर्चुगाल, जहाँ एक फैशिस्ट ऑटोक्रेसी कायम थी, वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ था। तो उससे ये दैट डेमोक्रेसी के अंदर वो एक माइलस्टोन है। तो 1978 में हम जहाँ खड़े थे, ये रिपोर्ट ये कहती है कि अब 2026 में हम वहीं आके खड़े हो गए हैं। और लेवल ऑफ डेमोक्रेसी जो आम शहरी के लिए है वो पिछले 50 सालों में लोएस्ट है। इस वक्त 50 सालों में लोएस्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है इस वक्त दुनिया में। और उसकी एक बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि रियासत मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूएसए के अंदर ऑटोक्राइजेशन हो रही है, यानी वहाँ पे आमराना रुझानात परवरिश पा रहे हैं। और ये बड़ी वजह है कि जमहूरियत अपने 50 साल के अंदर सबसे लोएस्ट मुकाम पे आके खड़ी हो गई है। और यूएसए पहले लिबरल डेमोक्रेसी कहलाती थी, लेकिन अब इसने पहली दफ़ा अपने लिबरल डेमोक्रेसी का टाइटल इससे छीन लिया गया है 50 साल में।
اور اب یہ لبرل ڈیموکریسی میں شریک نہیں ہے. یعنی سب سے بلند مقام اس رپورٹ میں ان جمہوریتوں کو شامل ہے جو لبرل ڈیموکریسیز کہلاتی ہیں. تو لبرل ڈیموکریسیز کا مقام اب یو ایس اے سے چھن چکا ہے. تو یہ تو ایک چیپٹر کا احوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر دوسرے چیپٹر میں انہوں نے بتایا ہے کہ اب جو ڈیموکریسیز کی تعداد ہے وہ آٹوکریسیز سے کم ہو گئی ہے. یعنی آٹوکریسیز ہیں دنیا میں وہ 92 ہیں اور جو ڈیموکریسیز ہیں وہ 87 ہیں. اور یہ لبرل ڈیموکریسی کی بات نہیں ہوتی کی ہو رہی کہ لبرل اور عام ڈیموکریسی دونوں کو ملا کے 87 ملک ہیں جہاں یہ ڈیموکریسیز ہیں, اور جہاں پہ آمریتیں ہیں وہ 92 ملک ہیں. تو یہ آمریت والے ملک ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. تو دنیا میں جو 74% پاپولیشن ہے جو تقریباً 6 بلین بنتی ہے وہ آٹوکریسیز کے تحت رہتے ہیں. یعنی 74% لوگ آٹوکریسیز میں رہتے ہیں اور باقی ڈیموکریسی اور لبرل ڈیموکریسی کے اندر رہتے ہیں جو تقریباً 26% یا 26% بنتے ہیں. تو لبرل ڈیموکریسیز کی اندر رہنے والے ملکوں کی تعداد وہ 7% ہے دنیا کا. یعنی دنیا کی جو ملکوں کی بات نہیں ہو رہی, پاپولیشن کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی پاپولیشن میں سے 7% وہ پاپولیشن ہے جو لبرل ڈیموکریسیز میں رہ رہی ہے, اور اس کی جو پاپولیشن ہے وہ 0.6 بلین ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آٹوکریسیز میں رہنے والے یعنی وہ ملک جو آٹوکریسیز میں رہتے تھے وہ 6 بلین تھے, اور جو لبرل ڈیموکریسیز میں رہتے ہیں وہ 0.6 بلین ہے, یعنی اس کا 10%. اب یہ ریورسل کیا ہوئی ہے 2000 سے 225 کے درمیان, یعنی 25 سال میں کیا ہوا ہے کہ تمام آسپیکٹس آف ڈیموکریسی جو ہیں وہ ریورس ہوئے ہیں اس پیریڈ میں. ایسا نہیں ہے کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے تو کسی میں کمی ہوئی ہے. تمام چیزوں میں جو ڈیموکریسی کے آسپیکٹ ہے وہ ریورس ہو گیا کام پچھلے 25 سال میں. اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ سیریسلی ہٹ ہوا ہے. 44 کنٹریز ہیں جن میں یہ ڈکلائن ہوا ہے پچھلے 25 سال کے اندر, اور سب سے زیادہ ڈکلائن جس چیز میں ہوا ہے وہ یہی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اور ٹارچر اب دنیا کے اندر بڑا کامن ہے, جہاں پولیٹیکل اپوننٹس کو ڈیل کرنے کے لیے ٹارچر کا استعمال کیا جاتا ہے. تو دنیا کے اندر 33 کنٹریز ایسے ہیں جہاں یہ نارم ہے کہ وہاں ٹارچر کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی مخالفین کو ڈیل کرنے کے لیے. اچھا, اب یہ دیکھ لیجئے کہ 41% آف ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ ان ملکوں میں رہتی ہے جہاں آمریت پرورش پا رہی ہے. یعنی وہ ابھی آٹوکریسیز بنی تو نہیں ہے, آٹوکریٹائزنگ کنٹریز ہیں, وہاں آمریت پھل پھول رہی ہے, اور اگر وہ ٹرینڈ چلتا رہا تو وہ بھی آٹوکریسیز بن جائیں گی. اور یورپین یونین جو ہے, جو ہمارے خیال میں تو دنیا کے موسٹ ڈیموکریٹک گروپنگز میں شامل ہے, وہاں پہ بھی آٹوکرائزیشن کا رجحان بہت اسٹرانگ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی آٹوکرائزیشن کے ٹرینڈ سے محفوظ نہیں ہیں, اور اس میں ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ملک ایسے ہیں جو یورپ کے الائز بھی ہیں, وہاں یہ آٹوکرائزنگ کے ٹینڈنسیز ہیں. ایک تو یو ایس اے ہے جو میں نے پہلے بتا دیا, لیکن دوسرا سن کے میں بھی حیران ہوا اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ برطانیہ کے اندر, یونائٹڈ کنگڈم کے اندر بھی آٹوکریٹائزنگ کے رجحانات ہیں, آمرانہ رجحانات پرورش پا رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے 4 کنٹریز ایسے ہیں جو آٹوکرائزنگ کنٹریز کہلا سکتے ہیں. 44 ہیں یہ ملک. تو 10 نئے ملک اس میں دریافت کیے گئے ہیں, اور میڈیا سینسرشپ ان ملکوں کے اندر بہت عام ہو چکا ہے. اور 32 کنٹریز ہیں, یعنی 73% آف دا ٹوٹل کنٹریز, جہاں میڈیا کے اندر سینسرشپ ہو رہی ہے اور سول سوسائٹی کو ریپریشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ 30 ایسے کنٹریز ہیں, تقریباً 68%, جہاں یہ کام ہو رہا ہے. تو اب ڈیموکریٹائزنگ کنٹریز کی تعداد کیا ہے؟ تو 15 سال کی اسٹیگنیشن ہے کہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. صرف 18 ملک ایسے ہیں جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کے اندر ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز بڑھ رہی ہیں, اور 8 تو ایسی ہیں جو اسٹینڈ الون ڈیموکریسیز ہیں. اور 3 نئے ملک ایسے دریافت ہوئے ہیں جو کہ آٹوکریٹک کنٹریز سے ڈیموکریسی میں کنورٹ ہونے کا ان کا چانس ہے. اب یہ چند باتیں ہیں جو آپ کو اسٹیٹسٹکس وہ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے اندر جو 2005 میں پاپولیشن آٹوکریٹائزنگ کنٹریز میں رہتی تھی وہ صرف 9% تھی, یعنی آج سے 20 سال پہلے.
لیکن اب دنیا کی 41% آبادی جو ہے وہ آمریتوں میں تبدیل ہوتے ہوئے ملکوں میں رہتی ہے. پھر یہ دنیا کی پاپولیشن جو آمریتوں کے اندر رہ رہے ہیں، پہلے سے آمریتیں ہیں، وہ 2050 میں 50% تھے، اب وہ 74% ہے. اور یہ ورلڈ کی وہ پاپولیشن جو ڈیموکریٹائزنگ کنٹریز میں رہتی ہے، 2005 میں وہ 11% تھی، اب وہ گھٹ کے 5% ہو گئی ہے. تو اب 2005 میں جو دنیا کی وہ کنٹریز جو کہ ڈیموکریسیز کہلاتی ہیں، وہ ان کی جو پاپولیشن ہے وہ 2005 میں وہ 50% تھی، اور اب وہ 26% ہو گئے وہ ملک. اور لبرل ڈیموکریسیز کی تعداد 2005 میں 17% تھی، اور اب وہ 7% ہو گئی. تو یہ سارے اسٹیٹسٹکس آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیموکریسی آن دا ریورس ہے پوری دنیا کے اندر، ٹینڈنسیز بڑھ رہی ہیں اور ڈیموکریسی کا حال برا ہے. اب ہم ذرا تھوڑا سا قریب آ جائیں اپنے ملکوں کے، تو وہاں پہ ٹرینڈ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ساؤتھ ایشیا کے 8 ملک ہیں، ہم نے ان 8 ملکوں کو اس میں سے چنا، تقریباً 200 قریب ملکوں میں سے، اور ان میں دیکھا کہ کیا ٹرینڈ ہے. دیکھیے اس وقت 2025 میں جو نمبر 1 کنٹری ہے 8 ملکوں میں ساؤتھ ایشیا کے، وہ سری لنکا ہو گیا. اور سری لنکا نے حال ہی میں، آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. پبلک نے ایجیٹیشن کے ذریعے، اسٹریٹ ایجیٹیشن کے ذریعے قربانیاں بھی دی ہیں، اور صدارتی محل پہ بھی قبضہ کیا تھا. وہاں کے صدر اور وزیر اعظم کو چھوڑ کے جانا پڑا. تو اب سری لنکا ساؤتھ ایشیا کا نمبر 1 ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور دنیا میں اس کا جو رینک ہے وہ 44 ہے 2025 کے حساب سے. یہ پہلے نمبر 2 تھا ساؤتھ ایشیا میں، اور اس کا دنیا کے اندر رینک 63 تھا، یعنی اس کا جو سکور ہے وہ اوپر گیا ہے. دوسرے نمبر پہ اس وقت جو ملک ہے وہ نیپال ہے. نیپال میں بھی تبدیلی آئی ہے بڑی، اور وہاں پہ بھی اب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ انسٹال ہو گئی ہے. لیکن اس گورنمنٹ کے انسٹال ہونے سے پہلے ہی انہوں نے نیپال کو ساؤتھ ایشیا کا 2nd گریٹسٹ ڈیموکریٹک کنٹری قرار دے دیا تھا. اس کا اس وقت دنیا کے اندر سکور 60، اس وقت اس کا دنیا میں سکور ہے وہ 65 ہے. سری لنکا کا 44 تھا، اس کا 65 ہے. اور نیپال کی جو پروگریس ہے وہ نیچے گئی ہے، کیونکہ اس وقت یہ الیکشن نہیں ہوئے تھے. یہ پچھلے سال 2024 میں اس کا رینک تھا دنیا میں 55، اور اس وقت یہ نمبر 1 تھا ساؤتھ ایشیا کا. اب یہ نمبر 2 ہو گیا ہے with 65 سکور. لیکن اب آئی ایم شیور کہ الیکشن کے بعد اور وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کو انسٹال ہو جانے کے بعد اس کا لیول بہتر ہوگا. اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اگلے سال کی رپورٹ کا. تیسرے نمبر پہ اس وقت جو ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ بھوٹان ہے. اس کا جو انٹرنیشنل رینکنگ تھی وہ 71 تھی، 71 ہے اس وقت، اور پچھلے سال 70 تھی. تو مطلب یہ ہے کہ ایک سکور کم ہوا ہے، تو یہ بھی ڈاؤن تو گیا ہے. مالڈیوز جو کہ اس وقت 77 سکور پہ ہے اور ساؤتھ ایشیا میں 4تھے نمبر پہ ہے، اس کا جو رینک تھا 75 تھا پچھلے سال، یعنی یہ بھی ایک سٹیپ نیچے آیا ہے. انڈیا جس کا اس وقت رینکنگ جو ہے وہ 105 ہے، سکور 105 ہے، اور یہ ساؤتھ ایشیا میں 5ویں نمبر پہ ہے. اور پچھلے سال بھی یہ 5ویں نمبر پہ تھا، لیکن اس کا سکور 100 تھا، رینک اس کا 100 تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک 5 سٹیپ نیچے گیا ہے. پاکستان اس وقت 117 کے رینک پہ ہے، اور یہ ساؤتھ ایشیا میں 6 نمبر پہ ہے، 8 ملکوں میں سے 6 نمبر پہ ہے. اور پچھلے سال اس کا جو رینک تھا وہ ایک بہتر تھا، 116 تھا. یہ ایک درجے اور بھی نیچے آیا ہے. تھا تو اس وقت بھی ساؤتھ ایشیا میں 6 نمبر پہ، تو اس لیے یہ بھی ایک سٹیپ نیچے آیا ہے. اور بنگلہ دیش اس وقت اس کا ابھی حال ہی میں وہاں پہ بھی الیکشن ہوئے، تو یہ الیکشن سے پہلے کی صورتحال ہے غالباً. اس کا جو رینک ہے اس وقت وہ 133 ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں وہ 7ویں نمبر پہ ہے، جو کہ پچھلے سال بھی 7ویں نمبر پہ تھا، لیکن اس کا رینک اس وقت بہت نیچے تھا، 157. تو اس نے بھی امپروو کیا ہے، تو یہ بھی اوپر آیا ہے. افغانستان 8واں ملک، یہ اس کا رینک 176 تھا پچھلے سال بھی، اور اس سال بھی 176 ہے. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اگر آپ دیکھیں تو 8 ملکوں میں سے ایک میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، 2 ملکوں میں امپروومنٹ آئی ہے، اور باقی جو 5 ملک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے. تو ہم بھی انٹرنیشنل ٹرینڈ کے اندر ہی شامل ہیں جہاں چیزیں خراب ہو رہی ہیں. لیکن تھوڑی سی اطمینان کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کا جو رینک ہے وہ بہت زیادہ نیچے نہیں آیا، صرف ایک سٹیپ نیچے آیا ہے.
تو اس لیے اس میں ہم تھوڑا سا اطمینان محسوس کر سکتے ہیں. انڈیا کا بھی ہم سے مقابلے میں تو زیادہ ڈیٹیریٹیشن ہوئی ہے. وہ 100 تھا اور 105 ہو گیا. ہم تو 116 تھے 117 ہوئے ہیں. تو ہماری ڈیٹیریشن اس لیول کی نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں اپنے سے بہتر ملک جو ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے. جو چھوٹے ملک ہیں، نیپال ہے، سری لنکا ہے، بھوٹان ہے، مالدیوز ہے، وہ ہم سے بہتر مقام پہ کھڑے ہیں. تو ہمیں بھی آئندہ سالوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. بہت شکریہ.